शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नतियों के बाद जहन्नमियों का जिक्र हो रहा है। वह बुरिज़तिल जहीम, और ज़ाहिर कर दी जाएगी, निकाल दी जाएगी जहन्नम लिलगावीन, गुमराहों के लिए। जो गुमराह थे उनको, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि देखिए, एक तो यह कि जो मर गया उसके लिए क़यामत कायम हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मर गया उसके लिए तो क़यामत कायम हो गई। अब एक आड़ है, एक पर्दा है जन्नत और जहन्नम के दरमियान, कि इंसान जो जन्नती होता है जब वो उठेगा रोज़े क़यामत, रोज़े महशर आएगा, उस दिन वो अपने आप को जन्नत के करीब पाएगा, जन्नत की दीवार के साथ पाएगा, और जहन्नमी अपने आप को जहन्नम के दरवाजे पे पाएगा। व बुरिज़तिल जहीम लिलगावीन, और ज़ाहिर कर दी जाएगी जहन्नम। कहा जाता है कि उस वक्त तो खड़े होंगे, गर्दन एक निकाल लेगी जहन्नम, और निकाल के जो है वो इतनी चीखती चलाती होगी कि उनका पानी पिता जो है वहीं पे पानी हो जाएगा, उनको वहीं भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे जो है वो आगे हैं। वकील लहुम, और ये देखिए यहाँ पे टोन देखिए, कहा जा रहा है जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। वकील लहुम, और कहा जाएगा उनसे, ऐनमा कुंतुम ताबुदून, बुलाओ किधर हैं वो जिनकी तुम इबादत किया करते थे आज। ऐनमा कुंतुम ताबुदून, कहाँ हैं वो जिनकी तुम इबादत किया करते थे, अल्लाह के अलावा, जिसको जो है वो तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाया करते थे। मिन दूनिल्लाह, सवाए अल्लाह के, किधर हैं वो, बुलाओ उनको जो अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते थे। हल यंसुरूनकुम, क्या वो आज मदद कर सकते हैं तुम्हारी। यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सारा तुम्हें जो है वो ट्रैप किया हुआ था, यहाँ पे तुम्हें धोखा दिया हुआ था, अपनी चिकनी चपड़ी बातों में जो है वो लगाया हुआ था कि हम तुम्हें बचा देंगे, हम तुम्हें जो है वो जन्नत के जो है वो जन्नत का टिकट काट के दे देंगे। हल यंसुरूनकुम, क्या मदद करेंगे तुम्हारी अब वो। देखिए, वहाँ पे दोस्तियाँ सिर्फ जन्नतियों की होंगी। जहन्नमी एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लड़ते मरते फिरेंगे कि मैं तेरी वजह से यहाँ पे पहुंचा हूँ, वो उसके कहेगा नहीं तेरी वजह से मैं जो है वो यहाँ पे आया हूँ। जन्नती जो होंगे वो जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करेंगे। जन्नतों में जब देखा जाएगा कि एक के साथ जो है वो दूसरा शख्स नहीं है, पूछेगा अच्छा फलां कहाँ है, फलां दोस्त नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी शफाअत से, उनकी सिफारिश से, उनका दोस्त अगर कोई कहीं जहन्नम में रह भी गया होगा तो उसको भी जो है वो बुला के जन्नत में जो है वो दाखिल कर देंगे। ये जो दोस्तियाँ होंगी वो जन्नतियों की दोस्तियाँ जो है वो काम आएंगी, जहन्नमियों की दोस्ती काम नहीं आएगी। मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। हल यंसुरूनकुम, क्या वो मदद करते हैं, करेंगे तुम्हारी आज। औ यंतसिरून, या वो बदला लेने सकते हैं आज। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ कह दिया कि बुलाओ उनको, किधर हैं वो अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूजा करते थे, आज तुम्हारी मदद कर सकते हैं, यहाँ कोई तुम्हारा कोई बदला ले सकते हैं। फ़कुब के बू, फ़कुब के बू लफ्ज़ क्या है, इसका माना है कि उंधे मुंह जो है वो डाल देना। जिस तरह वो कसाई बकरा ज़िबा करके नहीं फेंकता जाता इस तरह एक दूसरे के ऊपर, इसी तरह जहन्नम में जो है वो लड़का देना, उल्टे मुंह जो है उनको एक दूसरे के ऊपर जो है वो फेंक देना। कुब के बू फीहा, और बस औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे उसमें, वो भी वलगावून, और गुमराह भी। हम वलगावून, वो भी और वो भी, आबद और माबूद दोनों, जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते थे, वो सारे औंधे मुंह जहन्नम में जो है वो लटका दिए जाएंगे। व जुनूद इबलीस अजमाऊन, और लश्कर शैतान के सब कालू, कहेंगे वो, वहुम फीहा, और जब होंगे वो इसमें, यख्तसिमून, यख्तसिमून लड़ने से, झगड़ा करने से, जब वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे होंगे, उस वक़्त को कहेंगे, क्या कहेंगे, तल्लाह, कसम है अल्लाह की, इन कुन्ना लफी ज़लालिन मुबीन, ये कि थे हम यकीनन गुमराही में। जब हमने यहाँ पे दुनिया में अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ दिया, और अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के हम दुनियावी आकाओं के पीछे चल पड़े, दुनियावी खुदा जो हमने घड़ रखे थे उनके पीछे चल पड़े, उनके पल्लू पकड़ लिए। और यहाँ से मुराद सिर्फ बुत नहीं है, यहाँ से मुराद वो बड़े लीडर भी हैं जिनके पीछे हम बगैर कुछ कहे हुए चल पड़ते हैं। जो वो कहते हैं हम अपनी जानें भी उनके लिए देने को तैयार होते हैं, हम उनको जानसार भी कहते हैं, लहू भी हाजिर हमारा उनके लिए हम कहते हैं, हम इतने शर्किया कलमात जो है वो बोलते हैं। और जो वो कहते हैं, ये जो किराए के कातिल होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो दंगा फसाद करने वाले होते हैं ये क्या होते हैं,
تو یہ سارے اس میں کیٹیگری میں شامل ہیں جنہوں نے بھی کسی کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کام کی طرف لگایا، انہی کو جو ہے وہ کہا گیا بیسیکلی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان کی بات مانی، اور یہ بھی شرک کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کالو وہ اور ساتھ وہ جو آپس میں وہاں پہ جھگڑے کر رہے ہوں گے، وہ جو ہے وہ کہیں گے تاللہ ہے، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی۔ تاللہ یہاں پہ تا جو ہے وہ واللہ واو کے قسمیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تاللہ ہے، قسم ہے اللہ کی، ان کننا فی لفی ضلال مبین، کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم جو ہے وہ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے رب کے برابر جو ہے وہ تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر۔ دیکھیں برابر ٹھہرانا کیا ہوتا ہے؟ برابر ٹھہرانا یہی ہے کہ اللہ کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مان لینا۔ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے جب کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو بات مان لو، تو سب سے بڑا جو ہے وہ شرک ہم نفس کا شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہم نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کے برابر کھڑا کر لیا تھا تو قسم ہے ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گمراہی میں تھے، ہم راہ بھولے ہوئے تھے۔ وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، الا مگر المجرمون، مجرموں نے، ہمیں تو انہی گناہ گاروں نے گمراہ کیا تھا جو خود تو جو ہے وہ دیکھیے دوستیاں وہی اچھی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جو ہے وہ نیک لوگوں کی دوستیاں ہوں۔ اگر نیک لوگوں میں بیٹھے ہوگے تو کم از کم کچھ اور بھی نہیں ہوگا، شرم و شرمی جو ہے وہ ہم نماز پڑھنے لے چلیں گے، زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں نکالیں گے۔ اگر ہماری صحبت، ہماری محفل وہ ہوگی جہاں پہ نماز تو کہیں دور چلی گئی، باقی جو کلمات ہوں گے جو اس وقت فضول بکواس کی جا رہی ہوگی، اس میں جو ہے وہ ہم اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ جب ہم نے اللہ کے برابر جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں الا المجرمون، سوائے مجرموں کے، گناہ گاروں کے۔ تو مجرم گناہ گار کون ہے؟ چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹایا وہ مجرم ہے، اسی کو ہم نے اللہ کے برابر میں کھڑا کر دیا ہے۔ وما لنا من شافعین، بس نہیں ہے ہمارے لیے آج کوئی سفارش کرنے والا۔ سفارش کرنے والا تو وہ ہوگا جو خود جنتی ہو، تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دینی مقصود ہو، اور وہ جو ہے وہ سفارش کر سکے۔ اب جن کے پیچھے چل کے جو ہے وہ اپنی زندگیاں اجاڑی ہم نے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، جب نے ہم ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا تو ان سب کو تو اللہ نے جو ہے وہ معبود اور عابد دونوں کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا۔ وہاں پہ تو اس وقت پوچھا جائے گا پھر کہ ہاں بھی معبودوں سے، کیا تم کیا کیا کہ میری عبادت کرو؟ اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میں کیا کیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا عزیر علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو آ گئے تھے۔ یا جتنی بزرگ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، جو ان کے مزاروں کے اوپر ہم کہہ کے کر رہے ہیں، کیا وہ کہہ کے گئے تھے ہم کریں گے؟ کیا وہ کہہ کے گئے تھے کہ ہماری قبروں کو تم نے سجدہ کرنا ہے؟ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ سب کچھ کہہ کے گئے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کے نام پہ جو ہے وہ دینگیں چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ درس قرآن کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں۔ درس قرآن کیا کہیں یہاں پہ الاؤ کرتا ہے ہمیں کچھ بھی؟ ہم خود دیکھیں، سمجھیں، سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وما اضلنا، پس نہیں گمراہ کیا ہمیں سوائے مجرموں نے۔ کس نے؟ جس نے اپنی صرف دنیاوی روٹی دنیاوی دکان چمکانے کے لیے سب کچھ کیا۔ 99.99% جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے ہوتی ہیں، صرف اور صرف اپنی جیبیں جو ہے وہ معلومات سے بھرنے کے لیے ہوتی ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں ہوتے۔ جتنے عرس ہوتے ہیں، جتنے میلے لگتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ اس بیوقوف، اس لا علم جاہل عوام سے پیسہ نکلوانا۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ فضول ہو رہا ہے، لیکن صرف پیسے نکلوانے کے لیے ساری حرکتیں جو وہ کی جاتی ہیں۔ اور جو لا علم، جو جاہل عوام ہوتی ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی، وہ بیچاری جو ہے وہ ثواب کے چکر میں جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیتی ہے۔ کیوں؟ ان کو جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، قرآن ان کو پڑھنے دیا جاتا نہیں ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ترجمہ کرو، سیکھو، خود پڑھو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وما اضلنا، پس نہیں گمراہ کیا ہمیں سوائے مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، پس نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی مخلص دوست ہے یہاں پہ۔ اب جہنم میں تو کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا، اب جہنم میں تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہی ہوں گی۔ دوستیاں صرف ہوں گی تو جنتیوں کی دوستیاں ہوں گی۔ جنتی کہیں گے کہ فلاں نہیں ہے تو اللہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے اس فلاں کو جہنم سے نکال کے ان کے پاس لے بھی آئے گا۔ اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی آج سفارش کرنے والا ہے ہماری، جن کے پیچھے چل کے ہم نے زندگیاں تباہ کی، وہ تو خود یہاں پہ جہنم میں اوندے منہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں۔
الٹے لٹکیں گے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گرم جوش، نہ کوئی مخلص دوست ایسا ہے جو ہمیں آج بچا سکے یہاں سے۔ فلو، پس کاش، ان لنا کررتن، یہ ہوتا ہمارے لیے ایک لوٹنا، کررہ اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے مکرر ہونا، مکرر کہتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرنا، کررتن دوبارہ لوٹنا، فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں دوبارہ ایک چانس اور مل جائے اور پھر ہم مومن بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ایک تو نہیں ہے دوبارہ کسی کو بھیجنا، اور دوسرا اللہ علیم ان کی صفت ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو دوبارہ بھیجوں، انہوں نے پھر وہی کرنا جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ وہاں پہ یہ ان کے منہ سے جو ہے وہ دعائیں نکلیں گی اس وقت، فلو، پس کاش، ان لنا کررتن، ہمیں لوٹنا دوبارہ ہوتا، فنکون من المؤمنین، پس ہم بھی مومن ہو جاتے، پس ہم بھی ایمان والے ہو جاتے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا آیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم مومنین، اور اکثریت مومنوں کی ایمان نہیں لاتی۔ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجئے، اس وقت ہم سارے مسلمان ہیں، سارے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کتنی بات ہم اللہ کی مانتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ اپنے دنیاوی اکاؤں کی مانتے ہیں۔ دنیاوی خدا جو ہم نے گڑھ رکھے ہیں، سب سے بڑا دنیاوی خدا تمہارا نفس ہے، اس کی بات ہم مانتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی مانتے ہیں۔ وما کان اکثرہم مومنین، اکثریت مومنوں کی مانتی نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ اس نے اپنی ہی چیزیں جو ہیں وہ بنا رکھی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے چلتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چلتی۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ قرآن کھولیں، سمجھیں، پڑھیں، قرآن بتاتا ہے تمہیں کہ تمہارا اصل راستہ کیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً عزیز ذر ہوگا، یقیناً وہ غالب رحم کرنے والا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ غلبہ رکھنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، کوئی مجرم اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، وہ زمین و آسمان کی کن حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے اگر اس کو مہلت دی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے، وہ نہیں بھاگ سکتا۔ اور جتنے اللہ کی طرف چلنے والے ہیں، اللہ ان سے پیار کرنے والا ہے، اللہ ان کو ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، پیغام جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، پیغام ایک ہی تھا۔ کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام صرف یہی تھا کہ تمہارے اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی راہ پہ تم نے چلنا ہے۔ وہی توحید کا پیغام ہمیں نظر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے آنورڈ جو ہے وہ دیکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی جو ہے وہ پیغام وہی لے کے آیا کہ کوئی الہ تمہارا جو ہے اس اللہ وحدہ شریک اللہ کے علاوہ نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرو تم۔ لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اس کی عبادت نہیں کی، باقی ہر دنیاوی خدا کی عبادت کی، اس ایک رب کو چھوڑ کے۔ کذبت، جھٹلا دیا، قوم نوح المرسلین، نوح نے مرسلین کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمام نبیوں کی تعلیم چونکہ ایک ہوتی ہے، کسی ایک نبی کا جھٹلانا بھی سارے نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، یہود و نصارہ کیا کہا کرتے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، باقی کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو کسی ایک کا، آج ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہم موسیٰ کو نہیں مانتے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا۔ تو سب کو ماننا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی شائبہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس قوم میں اور بھی پہلے کوئی جو ہے وہ بھیجے ہوئے ہوں جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہ مل رہا ہو ہمیں، کیونکہ ہمیں تو قرآن میں جو 27 یا کتنے ہیں مل رہے ہیں، باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا اور کتنے پیغمبر اور نبی بھیجے، اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ قوم نوح المرسلین، اور قوم نوح نے جو ہے وہ پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال، جب کہا ان سے، اخوہم، بھائی ان کے نوح نے، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بھائی ان کا نوح کون تھے؟ جو انہی میں سے تھے۔ دیکھیے، مشرکین مکہ کا بھی اعتراض کیا ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ہم جیسا کھاتا پیتا انسان ہے، بچے، اس کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، تجارت بھی کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ ان کے خیال میں نبی کوئی اور ہی علیحدہ مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ اب اگر علیحدہ مخلوق آتی تو پھر تو ہمارے لیے جواز ہو جاتا کہ جو یہ نبی کہہ رہا ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو صرف یہی کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی کہی گئی، الا تتقون، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ بت پرستی سب سے پہلے جو ہے وہ اس قوم نوح میں شروع ہوئی تھی۔ بتوں کو پوجنا سب سے پہلے قوم نوح میں آیا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس کے جو بزرگ تھے، ود، یسوع، نصر، یعوز،
جو 5 بزرگ تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ شبیہات بنا لی، تصویریں بنا لی کہ ان کو ہم یاد کریں گے تو ہمیں ان کے اچھے کام یاد آئیں گے، یہ اللہ والے لوگ ہوں گے، اللہ والے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک آدھ نسل اور گزری، ان کے مجسمے بنا لیے گئے تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ جو ہے وہ یاد آتا رہے گا اور ہم اس سیدھی راہ پہ چلتے رہیں گے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا، ایسا ہوا کہ ان کی وساطت سے مانگنا شروع کر دیا گیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا گیا۔ یہ تھی بت پرستی کا آغاز۔ تو یہیں پہ جو ہے وہ کہا گیا الا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا تم اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ ان سے مانگتے ہو جو اللہ کے نیک لوگ تھے؟ آج بھی ہمارے ہیں ایسے کتنے اللہ کے نیک لوگوں کے قبریں ہیں، لیکن جو ہے کہ ان نیک لوگ وہ یہ نہیں کہہ گئے تھے، کیا وہ بزرگ کہہ کے گئے تھے؟ نہیں کہہ کے گئے تھے۔ تو تم ان کی اگر عبادت کرتے ہو، ان کو اگر پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ الا تتقون، کیا تم ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈرتے نہیں ہو کہ ایک اللہ کو چھوڑ کے اور تو اللہ تمہیں کل کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دے گا؟ انی لکم، بے شک میں ہوں لیے تمہارے رسول امین، امانت دار رسول۔ میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سارے کا سارا مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے، وہ منوان پیغام جو ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ میری امانت مجھے دی گئی ہے اور وہ امانت جو ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں کہ جو پیغام اللہ کا ہے وہ پیغام تمہارے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے کہ اس بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو اللہ نے پیغام مجھے دیا ہے وہ پیغام تمہارے اوپر پہنچا رہا ہوں۔ پیغام کیا تھا؟ وہی توحید کا پیغام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، جو میں کہوں میری وہ بات مان لو۔ میں کچھ بھی اپنے تئیں نہیں کہتا، اپنے پاس سے میں ایک لفظ نہیں بولتا۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں۔ امانت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہی امانت تم تک میں ڈیلیور کرتا ہوں۔ اور پھر وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس کے اوپر، من اجرن، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسے میں تم سے نہیں مانگتا اس کے بدلے میں۔ ان اجریہ، بے شک نہیں ہے اجر میرا، الا علی رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ دیکھیں جو بھی یہاں پہ یہ پیغام ہمیں بار بار ملتا ہے، ہر نبی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی تبلیغ ہمیشہ جو کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ کبھی اجر کے لیے بات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر مانگتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ جو بھی پیسے اکٹھے کرتا ہے اس تبلیغ کے کام کے اوپر، ہاں ہمارا فرض ہے کہ جس نے اپنی زندگی کھپائی ہے، جو تمہیں جو ہے وہ مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا خطیب ہے، امام مسجد ہے، اس کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن ہم ان سے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر کے محلات نہیں بنا سکتے، اپنی جیبیں نہیں بھر سکتے۔ جو ایسے کرے گا وہ اپنے جہنم، اپنے پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھرتا ہے۔ ہم جائیدادیں نہیں بنا سکتے اللہ کے پیغام کے اوپر کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جمعہ پڑھانا ہونا ہے، 25,000 دوں گا تو جمعہ پڑھانا ہوگا، ویسے میں نہیں آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تو وہ ایک دہاڑی لگانے لگے ہوں، میں تو وہی جو ہے وہ دیکھیں، اگر کسی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کامیڈین نے بیچ دیا، کسی نے کچھ بیچ دیا، تو اسی طرح جو ہے میں نے اپنا فن جو ہے، جو یہ بھی ایک آرٹ بن گیا، پھر اس آرٹ کو بیچا اور بیچ کے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تقریر کی اور 25-30,000 50,000 جیب میں ڈالا، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ آج کل جو ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ 2-2 لاکھ کا کھلا اور شیروانی پہن کے روتے ہیں کہ ہمیں مدینے لے جاؤ۔ تو مدینے لے جانے کے لیے پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتائے ہیں اس کے ساتھ عمل بھی تو کرو، اس کے ساتھ چلو بھی تو صحیح۔ تو یہاں پہ فاتقوا اللہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی نہیں مانگتا اس سے بدلہ۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قالو، کہنے لگے، یہ وہی بات ہے جو ہر دور کے نبی کے مخالف سرداروں نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ کہ تیری پیروی کرنے والے تو یہ حقیر، یہ چھوٹے لوگ ہیں، کوئی بڑا تیرے ساتھ ہوتا، کوئی سردار ہوتا تو پھر ہم بھی مانتے کہ اچھا تیرے پاس ہے کوئی۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا، قالو، کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر، واتبعک الارذلون، اور تیری اتباع تو کرتے ہیں رذیل لوگ۔ رذیل کون سے ہوتے ہیں؟ چھوٹے حقیر لوگ۔ تیری اطاعت تو وہ کر رہے ہیں۔ اب ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو انسان نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی جو ہے وہ جلاح ہے، کوئی موچی ہے، کوئی درزی ہے، یا کچھ بھی ہے، تو اس کو انسان نہیں سمجھتے۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی چلے گئے، نبیوں کے پیچھے چلے گئے، تو پھر ہماری جو ہے وہ نوکریاں کون کرے گا؟ تو آپ کے پیچھے تو صرف وہ لوگ ہیں، کوئی بڑا ہے تو مجھے بتا دے، ہمیں بتا دیجئے۔
کالا فرمایا نوح علیہ السلام نے وما علمی، اور نہیں ہے مجھے علم بما کانوا یعملون، میرے پاس تو جو اللہ کا پیغام سیکھنے کے لیے، اللہ کا سبق سیکھنے کے لیے آتا ہے، میں اس کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا پیشہ کیا ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ تو کرتے کیا ہو، سب برابر ہیں اللہ کے لیے۔ دیکھیں ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ونڈ ہے، یہ تقسیم ہے، تقسیم میں اس نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو اس نے پی این بنا دیا، کسی کو کلرک بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، تو یہ اللہ کی جو ہے وہ ایک تقسیم ہے۔ اس تقسیم میں نیچے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ نیچے والے میں کوئی ایسی جو ہے وہ خامی ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ چھوٹے درجے پہ رکھا ہے، اور بڑے درجے والے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم پہ راضی رہیے۔ ہر پرزہ اتنا ہی ضروری ہے مشین میں، چاہے وہ سی ای او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ آفس اسسٹنٹ کی سیٹ پہ جو ہے وہ بیٹھا ہو، دونوں نہیں ہوں گے تو کارخانہ جو ہے وہ چلے گا نہیں۔ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، کالا کہنے لگے وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے نہیں علم کہ جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں پوچھوں گا پہلے کہ اچھا تمہارا پیشہ کیا، اور پھر اس پیشے کے مطابق تمہیں تبلیغ کروں گا اللہ کی وحدانیت کا پیغام تو ہر کسی کے لیے ایک ہی ہے، وہ برابر ہے سب کے لیے۔ ان حسابہم، نہیں ہے حساب ان کا، الا علی ربی، سوائے میرے پروردگار کے، لو تشعرون، کاش تمہیں شعور ہوتا اس بات کا۔ ان کا جو بھی حساب ہے، کیا کہا کرتے تھے مشرکین مکہ آ کے، یہ آپ کے پاس تو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کپڑوں میں سے سمیل آتی ہے، پسینے کی بو آتی ہے، یہ ابن مکتوم کو اپنے پاس کیوں بٹھایا ہوا ہے، یہ جو حقیر لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ تاکہ پھر ہم تیرے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یہی کہا کرتے تھے مشرکین مکہ بھی۔ اور یہ ہر نبی کے سردار، نبی کے مخالف جو سردار ہوتے تھے، جو ملاح ہوتے تھے، مال والے ہوتے تھے، ان کا یہی ہوتا تھا۔ تو یہاں کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ جس خلوص، جس نیت کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، وہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ آتے ہیں، اللہ کو ان کا پتہ ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ابو جہل کتنے پیسے والا تھا، امیہ بن خلف جو ہے وہ کتنے پیسے والا، کتنا سردار تھا، ان کے نام کہاں ہیں، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہاں پہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہ کہاں پہ ہے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا نام کہاں پہ ہے۔ آج بھی جو ہے وہ ان کا نام لیتے ہوئے آنکھیں جھک جاتی ہیں ان سے۔ حضرت سمیہ پہلی شہید خاتون، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، اور ان کے مالک جو ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ ان کے اوپر لعنتیں جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے دونوں ٹانگیں ایک دوسری مخالف سمت میں چلا دیا گیا ان کو۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام ابھی، ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے حساب ان کا مگر میرے پروردگار کے پاس۔ لو تشعرون، کاش تمہیں شعور ہوتا اس بات کا، تمہیں پتہ ہوتا کہ جن کو تم رذیل کہہ رہے ہو، جن کو تم حقیر کہہ رہے ہو، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ وہ مقام آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں تو ان مومنین کو نکالنے والا نہیں، میرے پاس تو یہ ایسے ہی رہیں گے، تم نے آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہ صحیح، میں ان کو نہیں نکال لوں گا۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا، تمہیں خبردار کر دینے والا کہ اللہ کی توحید کا پیغام یہ ہے، تم اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر تمہارا انجام جو ہے وہ وہی ہوگا جو دوسری قوموں کا، جو اللہ کی نافرمان قومیں تھیں ان کا ہوا ہے۔ یہی پیغام شروع سے چلتا آیا ہے، اور پھر دیکھ لیجئے ہمیشہ حق جو ہے وہ غالب آیا ہے، ہمیشہ باطل مٹا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جو یہ سب کچھ کہتے تھے، اور پھر جس وقت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا، آ کے مذاق اڑاتے تھے، یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا، اس صحرا میں پانی ہے کچھ نہیں، اور یہاں پہ کشتی بنا کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ سیلاب آ جائے گا۔ اور پھر وہ طوفان نوح آیا، اور آگے سب کچھ ہر کسی کو ڈبو دیا گیا، صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے۔ اس کے بعد قوم عاد دیکھ لیجئے، قوم سمود دیکھ لیجئے، لوط دیکھ لیجئے، شعیب علیہ السلام دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ لیجئے، کہاں گئے وہ ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف، سارے کے سارے جو ہے وہ مار دیے گئے۔ وہی مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، وہی مکہ جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ سرنگوں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت اسی مکہ میں جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو پیغام اللہ کا وہی ہے، اللہ کی توحید کا پیغام اور اس کے نبیوں کی رسالت کا پیغام، اسی راہ پہ چل کے کامیابیاں ہیں،
اس راہ پہ اگر نہیں چلیں گے ہم تو پھر ناکامیاں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی، وہاں پہ پھر وہی حال ہوگا جو یہاں پہ کہا گیا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اچھا تو نے مجھے یہ کر دیا تھا، تو نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس وقت وہ شیطان کو کہیں گے تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا، شیطان کہے گا میں نے تمہیں کون سا کان سے پکڑ کے لے کے آیا تھا یا گردن سے پکڑ کے لے کے آیا تھا، میں نے تو تمہیں ایک لالچ دیا اور تم اس لالچ کے پیچھے چل پڑے، اور تم جو ہے خود چاہتے تھے، تمہارا نفس خود جو ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا تھا۔ بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے یہ سارے وعدے جو ہیں یہ ادھار کے وعدے ہیں، ہم اللہ کے اس ادھار کے وعدے کو جو ہے وہ نہیں مانتے، ہم وہ 9 نقد نہ 13 ادھار والی بات ہے، ہم کہتے ہیں اس دنیا میں جتنی فیسلٹی ہیں، جتنا سب کچھ ہے، یہ اویل کرو، جب وہ واری آئے گی تو وہ تب دیکھی جائے گی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے وعدے ہیں۔ یہاں پہ جو وعدے ہیں وہ شیطان کے وعدے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، وہ نکلا ہوا ہے، وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیری اس مخلوق کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس شیطان کی بات ماننی ہے یا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے ہوئے پر چلنا ہے۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہم تاریخ پڑھ لیجئے، قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہو چکا ہے وہ بتاتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بتاتا ہے، اور ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں گے۔ اگر ہم نہ سمجھیں، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں اور نہ عمل کریں تو پھر تو ہم اس کے انکاری ہوئے نا، پھر تو ہم اس کو نہ ماننے والے ہوئے۔ ہم نے پڑھا کہ قرآن نے فلاں چیز کے اوپر میرے لیے کیا رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی کو چھوڑ کے میں نے اپنا راستہ جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیا، تو یہ قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔